Assalamu alaikum. Dear students, today we are in the lecture number 6 of the Object-Oriented Database Management System course. In the previous lecture, we were discussing a certain type of Object-Oriented Database Management System approach. This approach basically targets in extending or providing the features of the object orientation or the object-oriented features on top of the relational DBMS. So, as we discussed in the previous lecture, the basic target or aim of this strategy is that not to lose the basic functionality or the strength of the relational DBMSs, and also provide the functionality or the capabilities of the object orientation on top of that. In this particular part of our course, we are going to discuss certain test cases, basically, that are following and that are based on this particular style. In the previous lecture, we started the example of this type of a tool, and that was basically the Postgres. And we studied a brief history of the Postgres, and we were discussing different features offered by the Postgres. And among those features, obviously, there were like complex objects that are supported by the Postgres, and then the programming language, the manipulation language, which is called PostQL. And this is basically an extension of the language that was supported, that was provided by the Ingress. Ingress is basically the DBMS on which the Postgres has been established. So the QL was the language supported by the Ingress, and PostQL is the language that is provided by the Postgres. Then we studied that the features provided by the Postgres also include the functions and procedure. That is, you can define certain type of attributes of a type that is of type procedure. So you can define procedure that can be executed during the or from the query. The feature also include the time variant or the historical data, because we studied that the versioning or the historical data is something that is provided by the Postgres. So what happens is that when a data is not very recently required, it is moved as a historical data to a backup storage. And the system also maintains versions, and so you can get the updated data up to a certain point from the previous versions. The last feature that we were discussing in the previous lecture was the iterative queries. The iterative query is something that provides a transitive closure. Means that a query is executed automatically by a certain number of times until the certain condition becomes true. And we were discussing the example of the subordinate. For example, if we say that if we have an employee, let's say Saad, and we want to find out all the employees or the subordinates of Saad who are directly or indirectly subordinate of the Saad, then this query has to be executed iteratively. And as you can see from the screen, that if we say retrieve star into suborders, this star makes this query as an iterative query, and the data is accessed from the table until there is no change in the subordinate table. I mean, the time till we receive the direct or indirect subordinates of the Saad of a particular employee, till that time query will be executed automatically. So this is called an iterative query, and this is also supported in the Postgres. In the today's lecture, we will continue the discussion on the features provided or supported by the Postgres. So from today, the feature that we are going to discuss of the Postgres is alerters and triggers. And before discussing this alerter and triggers, let me tell you that the iterative query concept is not limited only to retrieve command, but it can also be applied to append, delete,
and execute or replace type of command. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ لیٹس سے کہ آپ ایک کمانڈ دیتے ہیں کہ جس میں آپ کہتے ہیں کہ آپ ایک سرٹن کنڈیشن پہ یو سے کہ ڈیلیٹ دس ٹپل. لیٹس سے آپ کہتے ہیں کہ ایک ڈپارٹمنٹ ہے, آپ اس کو ڈیلیٹ کرنا چاہتے ہیں. اب آپ جب ڈپارٹمنٹ کو ڈیلیٹ کرتے ہیں تو لیٹس سے کہ اس ڈپارٹمنٹ کے ساتھ جو سرٹن امپلائیز جو ہے وہ ایسوسیٹیڈ ہے. اب ظاہر ہے کہ جو ڈپارٹمنٹ کی پرائمری کی ہے دیٹ از بینگ یوزڈ ایز اے فارن کی ان دا امپلائی ٹیبل. So if you are deleting the department, it means that the employees that belong to that department, they should also be deleted. So, but another thing is, let's say an employee of a particular department is being deleted because the department is being deleted. But the point is, maybe this employee is manager of another employee. It means that this type of deletion also needs an iterative execution. Why? Because at the top you deleted the department, and when you delete the department, then employee of that department, they have to be deleted. But the iteration does not stop here. It has to move on. Why? Because each of these employees, let's say there are 7 employees in this department. So what happens now is that maybe each one of them is, let's say, manager of some other employees. So there are multiple subordinates of, let's say, each of these employees. So when you are deleting this employee, obviously the subordinates manager does not exist anymore. So maybe you have to delete the subordinates as well. So again, as you can see from this scenario, that again this query has also been executed iteratively. So that means that the iterative query concept is not limited only to retrieve command, but it can also be applied, let's say, to append, to delete, retrieve, replace, and some other commands. So that was all about the iterative queries. Now we move towards the alerters and triggers. As you can see that alerter or trigger, it gives a concept of active database. The database that executes some command automatically when an event occurs. So this thing is implemented through alerters and triggers. We specify a trigger by using always clause. That is, when we associate the always clause with different commands, it becomes a trigger. For example, we can associate this always clause, let's say, with retrieve. I'm talking about the Postgres, with retrieve or with replace or delete, etc. So when we associate always with each of or any of these commands, that becomes a trigger. So for example, as you are seeing on the screen, we have a command here. We say retrieve always emp.all, where emp.name is equal to Saad. So let's say a program contains this command. So what happens is now is that whenever there is a change in the record of Saad, we have an employee named Saad, and obviously there are different attributes, and whenever we make any change in the record of Saad, it becomes a trigger, and data is automatically accessed from the table, and it is returned to the program that contains this command. So it means that whenever there is an update, and obviously update means whenever there is a change, for example, we modify a record, or we insert some record, or we delete some record. So whenever there is an update in the table or in a record, we can define a trigger there. So whenever there is an update, the trigger is activated automatically, and it performs the specified action or activity. You can see another trigger here, where you can say delete always department D name, where count temp.name by department.name is equal to 0. This says that whenever there is the number of employees in the department is 0, we should delete that department. So دیکھیے اس میں یعنی ٹریگر کے ذریعے کوئی ایکٹیویٹی کرنے میں اور ایک اپلیکیشن پروگرام میں کوئی چیز جو ہے اس کو پلیس کرنے میں ایک بہت بڑا فرق ہے. وہ یہ ہے کہ when you define a trigger or let's say alerter,
they become a part of schema. And when something becomes part of the schema, that is managed or taken care by automatically by the DBMS. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم چاہتے ہیں کہ اگر کسی ڈپارٹمنٹ کے اندر امپلائیز کی تعداد اگر 0 ہو جائے تو اس ڈپارٹمنٹ کو ڈیلیٹ کر دینا چاہیے. اب اس کو ہم ایک تو امپلیمنٹ کر سکتے ہیں تھرو این اپلیکیشن پروگرام، لیکن اس کو ہوگا یہ کہ جب بھی ہمیں یہ کام کرنا ہوگا، یا یوں کہیں کہ ہمیں آن سم لیٹس سے ریگولر انٹرول اور کسی بیسس پہ ہمیں وہ پروگرام رن کرنا ہوگا. تو جب بھی آپ اس پروگرام کو رن کریں گے، وہ پروگرام کیا کرے گا کہ وہ ہر ڈپارٹمنٹ کے جو نمبر آف امپلائیز ہیں ان کو کاؤنٹ کرے گا، اور جس ڈپارٹمنٹ کے امپلائیز کی تعداد اس کو 0 پتہ چلے گی وہ ان ڈپارٹمنٹس کو ڈیلیٹ کر دے گا. لیکن آپ اس میں ایک چیز یہ دیکھیے کہ اس پروگرام کو یو ول ہیو ٹو ایکسیکیوٹ یور سیلف. آن دا ادر پارٹ، اف یو میک اٹ ایز اے ٹریگر، what happens is then that this becomes the part of the schema. It is stored there. Now this becomes the responsibility of the DBMS. See, executing the program is the responsibility of the programmer. They have to be executed explicitly. But trigger or alerter, they are the responsibility of the DBMS. So what happens is now, whenever there is a change in the department table, these triggers are fired automatically. So it means whenever there's a change, in response to a particular change, the count of employees for a particular department may be or may not be 0. But if it is 0, the trigger will automatically activate that part where that department is deleted automatically. So you can feel the difference between two possibilities or two ways of doing the same thing. In one case, this is the responsibility of the programmer, or in the other case, it is done automatically. Why? Because it has become the part of the schema. And when we say that a data model or any data model is semantically rich, it means that data model has the capacity or capability to store more semantic, more meaning of the real world that we are modeling into the schema. And again, the major benefit of storing the semantic in the schema is that is managed automatically by the DBMS. Another thing is that the always supports forward chaining, because we have been discussing this, that one of the requirement from the modern DBMS is that they also support the knowledge base feature in the DBMS. So the forward chaining, which is a technique in the artificial intelligence, or you can say knowledge based system, that is also supported through the always clause. For example, let's say we want to find the ancestor of a particular person. So if a table contains the data about different people and stores the parent of and offspring, so by using the forward chaining feature, we can find the ancestor of a particular person. Ancestor means that let's say we say that we are storing the data of people, اور ہم یہ کہتے ہیں کہ ایک کسی شخص کا ڈیٹا اسٹور ہے، اور پھر اس کے فادر کا، پھر لیٹس سے کہ اس کے فادر کا، اینڈ لائک دیٹ اٹ گوز آن. پھر لیٹس سے کہ اس طرح سے آپ جب ایک انسیسٹر کی کمانڈ دیں گے تو فارورڈ چیننگ کے ذریعے وہ آٹومیٹکلی اس کے جتنے بھی انسیسٹرز ہیں ان کا ڈیٹا جو ہے وہ فیچ کر کے لا دے گا. تو دس از آلسو سپورٹڈ بائی دا آلویز کلاز ان دی پوسٹ گریس. Dear students, another feature that is provided by the PostgreSQL is the compilation and fast path. As we know that the SQL in general is an interpreted language. That is, whenever we execute an SQL command, this command is passed. Obviously, there are obviously different stages of the SQL command execution. So whenever we give an SQL command, it is first passed, and then its syntax is checked. And then also another major feature is the query optimization. And we have studied this in the first course on the database, that what is meant by the query optimization. Because the SQL query, when executed, it is transformed into
a relational algebra expression. So what happens is that when we give an SQL query, after being checked syntactically and being getting passed, the query is transformed into relational algebra, and that converted query, that translated query is actually executed. Because there are different transformations or conversions of one SQL query into relational algebra, and all of them are correct. But the cost of each relational algebra expression is different. So the query optimization is a major activity that is performed during the query execution or query processing. So it means that whenever we give an SQL query, all these steps are performed and they're essential. Why? Because for different relational algebra expressions, different costs are involved. یعنی اگر ہم سیم SQL query کی ایکسیکیوٹ کرنا چاہتے ہیں اور اس کے ڈفرینٹ جو ریلیشنل الجبرا کے ایکسپریشنز بنتے ہیں، اگر ان کو ایکسیکیوٹ کرنے کی کاسٹ دیکھیں تو اس میں بہت زیادہ فرق ہو سکتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ظاہر ہے کہ جب آپ کسی ایکسپریشن کو ایکسیکیوٹ کرتے ہیں تو جو اس میں انٹرمیڈیٹ ٹیبل کریٹ ہوتے ہیں وہ ظاہر ہے کہ ان کا جو سائز ہے وہ ویری کرتا ہے. تو اس انٹرمیڈیٹ ٹیبل کے کریٹ ہونے میں یا بلکہ ان امیڈیٹ ٹیبل کے انٹرمیڈیٹ ٹیبل کے کریٹ ہونے میں جو ایک ٹائم انوالو ہے اور جو ان کا سائز ہے، ظاہر ہے کہ جب آپ ایک کیوری کو ایکسیکیوٹ کر رہے ہیں اور جو اس میں انٹرمیڈیٹ ٹیبل کریٹ ہوگا اس کو آپ ایکسیس کریں گے ڈیٹا بیس سے، اور اگر جو ٹیبل کریٹ ہو رہا ہے ان دا مڈل انٹرمیڈیٹ ٹیبل تو اس کو بعض دفعہ آپ کو ریم سے ہٹ کے اسٹور بھی کرنا پڑتا ہے. تو اس میں تمام کاسٹ انوالو ہے. کاسٹ سے مراد ہے مینلی ٹائم کی کاسٹ انوالو ہے، اور پلس ظاہر ہے کہ آپ کو فار دا ٹائم بینگ میں بھی کہ آپ کو ریم سے ایکسٹینڈ کر کے ڈسک پہ جانا پڑے یا کسی دوسرے اسٹوریج پہ جانا پڑے. تو یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ ڈفرنٹ جو ہم ریلیشنل الجبرا کے ایکسپریشن کو ایکسیکیوٹ کرتے ہیں تو ان کے ساتھ ڈفرنٹ کاسٹ ہے وہ ایسوسیٹیڈ ہے. اس لیے کیوری پروسیسنگ کا ایک بہت امپورٹنٹ جو ایسپیکٹ ہے، جو اس کا کمپوننٹ ہے، وہ یہ ہے کہ ایک آپٹیمائزڈ کیوری پلان جو ہے اس کو سلیکٹ کیا جائے یا اس کو اڈاپٹ کیا جائے. اور ظاہر اس میں وہ کیا کرتے ہیں کہ ڈفرنٹ جو ایکسپریشنز ہیں ان کی کاسٹ کو ظاہر کہ چیک کرتے ہیں، یا یہ کہیں کہ انہوں نے ڈفرنٹ رولز بنائے ہوئے ہیں، ان رولز کو فالو کرتے ہوئے وہ ایک جو ریلیشنل الجبرا کا ایکسپریشن ہے ایکویولنٹ ٹو این ایسکیول کیوری پوزڈ بائی اے یوزر، تو وہ اس کو بناتے ہیں اور پھر اس کے بعد اس کو ایکسیکیوٹ کرتے ہیں. تو چونکہ جو آپ کی او ایس کیو ایل ہے، یہ جو آپ کی پوسٹ کیو ایل ہے دیٹ از سپورٹڈ بائی پوسٹ گریس، یہ بھی ظاہر ہے کہ دس از این ایکسٹینشن آف دا کیو ایل جو کہ انگریس کی لینگویج تھی. تو اوریجنلی تو یہ بھی ایک انٹرپریٹڈ لینگویج ہے، لیکن اس میں ایفیشنسی کو انہانس کرنے کے لیے، امپروو کرنے کے لیے ایک فیچر ہے، وہ ہے کمپائلیشن کا. کمپائلیشن سے مراد یہ ہے کہ آپ جو ایک پوسٹ کیو ایل کی کیوری آپ دیں گے اس کو آپ کمپائل کر کے تو اس کو آپ ڈیٹا بیس کے اندر اسٹور کر لیں. اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ جس وقت بھی آپ نے اس کیوری کو ایکسیکیوٹ کرنا ہوگا بعد میں کبھی، تو اس وقت آپ کو جو تمام کیوری پروسیسنگ کے سٹیپس ہیں وہ پرفارم نہیں کرنے پڑیں گے، بلکہ ڈائریکٹلی وہ جو آپ کی کیوری ہے وہ ایکسیکیوٹیبل فارم میں موجود ہے اور وہ جو ہے وہ ایکسیکیوٹ ہو جائے گی. اب آپ جیسے اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں کہ جو بھی کمانڈ آپ اسٹور کرنا چاہتے ہیں، یا فرض کریں پوسٹ کیو ایل کی کمانڈ اگر آپ ایک پروگرام میں شامل کرنا چاہتے ہیں، تو اس طریقے سے وہ یعنی جو سسٹم کیٹلاگ ہے، اور اگین سسٹم کیٹلاگ سے مراد ہے کہ جو ہمارا اسکیما ہے اس میں یہ اسٹور ہوگی. اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک کنونشنل ریلیشنل الجبرا کے اندر اسکیما میں جو چیزیں اسٹور ہوتی ہیں، تو جب ہم ایک آبجیکٹ اورینٹیڈ ڈی بی ایم ایس کی بات کر رہے ہیں تو اس میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ کافی مختلف ٹائپ کی جو چیزیں ہیں، جیسے ہم نے ابھی کوڈ کی بات کی ہے، اسی طرح آپ کمپائلڈ کیوری کی بات کر رہے ہیں، تو یہ چیزیں بھی جو ہے وہ یعنی اسکیما کے اندر یا سسٹم کیٹلاگ کے اندر اسٹور ہو رہی ہیں. اب ہاؤ وی اسٹور کمپائلڈ کیوری، اس کا یہ ہے کہ جیسے آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس طرح سے وہ یعنی کہ اسٹور ہوگی کہ کوڈ، آئی ڈی، اونر اینڈ کمانڈ. اب ظاہر ہے کہ کوڈ جو ہے وہ تو ہماری کمانڈ ہے جس سے یہ پتا چلے گا کہ ہم نے اس کو کمپائل کرنا ہے. آئی ڈی جو ہے وہ اس پرٹیکولر کیوری کی آئی ڈی ہے جس سے کہ ظاہر ہے کہ سسٹم بعد میں اس کو آئیڈینٹیفائی کرے گا. اونر مینس کہ دا اونر ہو ہیز انیشیٹڈ اور ہو ہیز گیون دس کیوری، کیونکہ ظاہر ہے کہ
یہ جو آپ کی جو سسٹم سیکیورٹی ہے اس کے پوائنٹ آف ویو سے سسٹم یہ چاہتا ہے کہ ایک کیوری جو ہے اس کو وہی یوزر جو ہے وہ ایکسیکیوٹ کر سکے جس نے اس کو انیشیٹ کیا ہے یا اسٹور کیا ہے. اور کمانڈ کے اندر جو ہے وہ آپ کے پاس وہ کمانڈ ہے جس کو کہ آپ نے یعنی کمپائل کرنا ہے یا ایکسیکیوٹ کرنا ہے. اب سسٹم کا ایک کمپوننٹ ہے وہ کیا کرے گا کہ وہ فریکوینٹلی آپ کی جو سسٹم کیٹلاگ ہے اس کو وہ اسکین کرے گا اور جس جگہ بھی اس طرح کی آپ کو ایک اس کو سسٹم کیٹلاگ میں کمانڈ ملے گی تو وہ آپ کی جو کیوری ہے جو کہ پوسٹ کیو ایل میں، اور ظاہر ہے کہ اس کا جو کچھ ایگزامپلس آپ دیکھ چکے ہیں پچھلی سلائڈ میں، جیسے آپ نے ریٹریو دیکھا تھا یا ڈیلیٹ وغیرہ دیکھا تھا. تو اس طرح کی جو بھی کمانڈ ہے اس کو ایک ہی دفعہ کمپائل کر کے، جس میں کہ ظاہر ہے کہ کمپائلیشن کے جتنے بھی سٹیپس ہیں جس میں ہم نے کہا تھا کہ اس میں پارسنگ ہے یا اس میں آپٹیمائزیشن ہے، وہ تمام کر کے جو اس کا ایکسیکیوٹیبل کوڈ ہے وہ وہاں پلیس کر دے گا. اور جب بھی بعد میں وہ اس کمانڈ کو ایکسیکیوٹ کرنا چاہے گا یا ایکسیس کرنا چاہے گا تو سمپلی وہاں پہ آپ لکھیں گے ایکسیکیوٹ اور وہ ساتھ اس کے اس پرٹیکولر کیوری کا آپ آئی ڈی دے دیں گے تو سسٹم اس کو آٹومیٹکلی چیک کر کے اس کو ایکسیکیوٹ کر دے گا. اب اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ صرف ایکسیکیوٹ لکھیں گے اور ساتھ کمانڈ کی آئی ڈی دیں گے تو سسٹم آفٹر ویریفائنگ that the user who is requesting this command to execute is the same who has stored this command will execute that command. تو اس طرح سے جو کیوری پروسیسنگ کے سٹیپس ہیں آپ ان کو اوائڈ کرتے ہیں اور اس طرح سے آپ کے سسٹم میں ایفیشنسی جو ہے وہ آتی ہے. لیکن آپ اس میں ایک چیز نوٹ کیجئے کہ ایکسیکیوٹ از آلسو اے کمانڈ. اور ظاہر ہے کہ جس وقت آپ ایک بات کر رہے ہیں کہ وہ ایک انٹرپریٹڈ سسٹم ہے تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ ظاہر ہے کہ آپ کو ایکسیکیوٹ کو جو ہے نا، جو ایکسیکیوٹ اٹ سیلف ایک اسٹیٹمنٹ ہے. دیکھیں آپ نے جو پوسٹ کیو ایل کی کمانڈ ہے اس کو تو آپ نے جو اسٹیپس تھے انٹرپریٹیشن کے ان سے بچا لیے، لیکن ایکسیکیوٹ پہ یہ اسٹیپس پھر بھی کرنے پڑیں گے. تو اس کو اوائڈ کرنے کے لیے جو آپ کی پوسٹ کیو ایل ہے وہ آپ کو ایک اور فیچر پرووائڈ کرتی ہے وچ از کالڈ دا فاسٹ پاتھ. تو فاسٹ پاتھ میں یہ ہوگا کہ جب آپ فاسٹ پاتھ کمانڈ دیں گے تو اس میں یہ ہوگا کہ ایون جو ایکسیکیوٹ ہے اس سے بھی آپ بچ جائیں گے. فاسٹ پاتھ یہ کرے گا کہ آپ کی سسٹم کیٹلاگ کے اندر ڈائریکٹلی آئی ڈی لے کر وہ اس جگہ پہ اس کیوری پہ پہنچ جائے گا کہ جہاں پہ اس کا کوڈ لکھا ہوا ہے اور اس کو وہ ایکسیکیوٹ کر دے گا. اور اس طرح سے جو آپ کی یعنی جو کیوری پروسیسنگ ہے، جو کیوری ایکسیکیوشن ہے، وہ ایون جو ایکسیکیوٹ ہے اس سے بھی زیادہ یہ فاسٹ ہو جائے گی. ڈیئر اسٹوڈینٹس، یہاں پہ ہم اپنی ڈسکشن جو کہ پوسٹ گرس کے اوپر تھی اس کو وائنڈ اپ کرتے ہیں. ہم نے یہ دیکھا کہ جو پوسٹ گرس ہے وہ فرسٹ ایکسٹینڈیڈ ریلیشنل ڈی بی ایم ایس تھا، یعنی وہ ایک بریڈ اور گروپ آف ڈی بی ایم ایس جن کی بیسک فلسفی یہ تھی کہ جو ریلیشنل ڈی بی ایم ایس تھے ان کو اوپر ایک لیئر کریٹ کر کے اور جو آبجیکٹ اورینٹیشن کے فیچر ہیں ان کو انٹروڈیوس کیا جائے تاکہ ہمیں جو دونوں جو پیراڈائمز ہیں، یہ دونوں ٹیکنالوجیز ہیں، ان کے بینیفٹس جو وہ حاصل ہو سکیں. تو جو پوسٹ گرس ہے اس بریڈ کا ایک پہلا ڈی بی ایم ایس تھا. اس میں یہ تھا کہ ہم نے یہ پڑھا کہ اس نے جو ڈفرینٹ فیچرز تھے آبجیکٹ اورینٹیشن کے، لائک کمپلیکس آبجیکٹس، ٹریگرز، الرٹرز، ورژنز اینڈ ہسٹوریکل ڈیٹا، اور اس کے علاوہ انفرنس رولز، یہ اس طرح کے جو فیچرز تھے وہ پرووائڈ کیے. اور چونکہ یہ ایکسٹینشن تھی ریلیشنل ڈی بی ایم ایس کی تو اس نے جو ریلیشنل ڈی بی ایم ایس کے فیچرز تھے وہ بھی ساتھ پرووائڈ کر رہا تھا. چنانچہ جیسے ہم نے کہا انٹیگریٹی رولز ہو گئے، یا ہمارے پاس ایس کیو ایل کے اوپر یا اس کا ایک سپر سیٹ پوسٹ کیو ایل کی شکل میں وہ بھی اس نے پرووائڈ کیا. اب یہاں سے ہم چلیں گے اگلا ڈی بی ایم ایس جو کہ اسی کیٹیگری سے بلونگ کرتا ہے اور وہ ہے اسٹار برسٹ. اسٹار برسٹ جو ہے یہ آئی بی ایم ریسرچ لیب میں 1985 میں یہ بنایا گیا، اور جس پیپر میں آتھرز نے اس کو انٹروڈیوس کیا ہے، ڈیفائن کیا ہے، تو انہوں نے ڈفرینٹ جو ایریاز جن کو ایڈریس کرنے کے لیے اس ڈی بی ایم ایس کو لانچ کیا گیا یا بنایا گیا وہ انہوں نے مینشن کیے ہیں. تو جو اس میں یعنی انہوں نے مینشن کیا، ان میں سے پہلی بات تو یہ ہے کہ وائی ٹو ہیو یا وائی دس ڈی بی ایم ایس واز کریٹڈ. تو اس میں سے پہلی بات تو یہ تھی کہ جو ہمارے پاس کمپلیکس جو ڈیٹا بیس ایپلیکیشنز تھیں ایک بات، اور دوسری بات ہے ایون جو ہماری ایگزسٹنگ ڈیٹا بیس ایپلیکیشنز تھیں جن کو ہم ایک نارمل یا جو اسٹینڈرڈ ہمارے پاس کمرشل ایک ڈیٹا بیس ایپلیکیشن ہوتی ہے، تو وہ بھی کچھ ایڈوانس فیچر جو وہ چاہتی تھی. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ دو جو ٹائپس آف ایپلیکیشنز تھی جن کی ریکوائرمنٹس کو
یعنی آپ ایڈریس کرنا چاہتے تھے وہ یہ تھا کہ جو آپ کی ایڈوانس ڈیٹا بیس اپلیکیشنز ہیں، جیسے ہم نے کہا تھا کہ انجینئرنگ بیسڈ جو اپلیکیشنز تھی ان کی ریکوائرمنٹس کو، اور پلس جو بیسک یا اوریجنل ڈیٹا بیس اپلیکیشنز ہیں ان میں جو ایڈوانس ریکوائرمنٹس تھیں ان کو ٹیکل کرنے کے لیے، ان کو ہینڈل کرنے کے لیے یہ جو ڈی بی ایم ایس تھا وہ کریٹ کیا گیا. پھر اس کے علاوہ یہ ہے کہ ظاہر ہے کہ جب سے ریلیشنل ڈی بی ایم ایس جو ہیں وہ اس وقت بننا شروع ہو چکے ہوئے تھے اور اسٹیبلش بھی ہوئے تھے، تو جو ایک اپروچ اس وقت تک چل رہی تھی کہ وہ جو آپ کے ریلیشنل ڈی بی ایم ایس تھے انہی کو ٹوسٹ کر رہے تھے اور اس میں ایکسٹینشنز یا انہینسمنٹ جو ہے وہ کر رہے تھے. لیکن اب وہ سٹیج آگے ہوئی تھی کہ جب صرف ریلیشنل فیچرز کو ٹوسٹ کر کے یا ان کو تھوڑا سا انہینس کر کے یوزر کی سیٹسفیکشن کو اچیو کیا جائے، اب وہ چیز پاسبل نہیں تھی. اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو آپ کے ریلیشنل جو ٹولز تھے، جو ڈی بی ایم ایس تھے، وہ بھی ان ایکسٹینشنز کے لیے جو ہے وہ سیچوریٹ ہو چکے ہوئے تھے. پھر ایک اور فیچر جو ظاہر ہے کہ کامن ہے پچھلے ڈی بی ایم ایس کے ساتھ بھی، وہ یہ کہ آپ جو تھے وہ چاہتے تھے کہ جو آبجیکٹ اورینٹیشن کے فیچرز ہیں ان کو بھی ڈیٹا بیس انوائرمنٹ کے اندر حاصل کیا جائے، کیونکہ ظاہر ہے کہ جو آبجیکٹ اورینٹیشن ہے ایز اے پروگرامنگ پیراڈائم اٹ واز کوائٹ پاپولر. تو ظاہر ہے کہ وہ جو ایک یوزر تھے یا جو ایڈوانس اپلیکیشن کے یوزرز تھے وہ فیل کرتے تھے کہ اگر ہمیں ڈی بی ایم ایس کے اندر وہ فیچرز مل جائیں تو اس سے ہمارے پرابلم کافی حد تک سالو ہو جائیں گے. چنانچہ ایک فیکٹر یہ بھی تھا اسٹار بسٹ پہ کام کرنے کا کہ جو آبجیکٹ اورینٹیشن کے فیچرز تھے یوزرز ان کو بھی چاہتے تھے کہ وہ ہمیں ڈیٹا بیس ٹول کے اندر ملیں. پھر اس کے علاوہ یہ کہ اس وقت تک، جس وقت ہم ظاہرہ کہ 1985 کی بات کر رہے ہیں، اس وقت تک جو ایک کلائنٹ سرور انوائرمنٹ جو ڈسٹریبیوٹیڈ کمپیوٹنگ ہے وہ بھی اٹ سیلف کافی زیادہ اسٹیبلش ہو چکی ہوئی تھی اور اس کے بھی فائدے جو ہے وہ یوزرز نے ریئلائز کر لیے ہوئے تھے. تو چنانچہ اب یعنی جو یوزرز تھے وہ یہ چاہتے تھے کہ اب جو ڈسٹریبیوٹیڈ کمپیوٹنگ کے فیچرز ہیں یہ بھی ہمارے پاس جو ہے وہ ایک ڈی بی ایم ایس کے اندر ہونے چاہیے. اور پھر ظاہر ہے کہ جیسے ہم پہلے بات کر چکے ہیں کہ جو ایکسپرٹ سسٹم کے فیچرز ہیں کہ جس کے ذریعے کہ آپ کہتے ہیں، جسے آپ کہتے ہیں نالج بیسڈ سسٹمز ہیں، یا ہم یہ کہیں کہ جیسے ہم نے کہا تھا فارورڈ چیننگ بیکورڈ چیننگ کے فیچر جو کہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس سے ایسوسیٹڈ ہے، یوزر جو ہے ان کو بھی چاہتے تھے کہ ان کو ایک ڈی بی ایم ایس کے اندر ملیں. چنانچہ یہ وہ فیچرز تھے یا یہ وہ یعنی آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ آبجیکٹیوز تھے جن کو ٹارگٹ کرتے ہوئے جو اسٹار بسٹ ہے اس کو ڈیزائن کرنے کا سوچا گیا. ایک جو ڈفرنس پوسٹ گریس میں اور اسٹار بسٹ میں ہے وہ یہ ہے کہ جو پوسٹ گریس تھی اس کو بلڈ کیا گیا آن ٹاپ آف انگریس، although that was an extended relational DBMS، لیکن بہرحال اس کو یہ تھا کہ انگریس آلریڈی موجود تھا، اس کے اوپر جو ہے نا وہ پوسٹ گریس کو بلڈ کیا گیا. لیکن جو آپ کا اسٹار بس تھا یہ ایسا ڈی بی ایم ایس تھا کہ جس کو فرام دا اسکریچ بلڈ کیا گیا، یعنی وہ کسی پروڈکٹ کے ٹاپ پہ نہیں بلڈ کی گئی بلکہ وہ نئے سرے سے بالکل ایک نیا پروڈکٹ فوکسنگ آن دی آبجیکٹیو جو میں نے پہلے مینشن کیے تھے ان کے لیے ان کو سامنے رکھتے ہوئے جو اسٹار بسٹرز کو بلڈ کیا گیا. اور یہ ہے کہ اس میں جو دو میجر کیپیبلٹیز جس کو کہ وہ لوگ ٹارگٹ کر رہے تھے کہ اس کے اندر موجود ہوں گی، ایک تو یہ تھا کہ جو ہم نے کہا کہ ایکسٹینشنز یا جو ریلیشنل ڈی بی ایم ایس کے اندر ایکسٹینشنز ہیں جو کہ ہم پہلے بھی ڈسکس کر چکے ہیں پوسٹ گریس کے کانٹیکسٹ میں اور ابھی بھی ہم نے مینشن کی ہیں. تو ایک تو اس کا ٹارگٹ یہ تھا کہ ہم جو نا وہ فیچرز جو ہیں اس پروڈکٹ کے اندر انٹروڈیوس کریں. اور اس کے علاوہ یہ تھا کہ انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ وہ جو ڈی بی ایم ایسز ہیں یا آپ کا آبجیکٹ اورینٹڈ ڈی بی ایم ایس ہے اس کے لیے ڈفرنٹ ایکسپیریمنٹس کرنے کے لیے آپ کو ایک ٹیسٹ بیڈ جو ہے وہ پرووائڈ کرے گا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کور فنکشنلٹی کے لیے کور فنکشنلٹی پرووائڈ کرتا ہوا ایک ڈی بی ایم ایس کریٹ کر لیں گے اور پھر اس کے بعد یہ ہے کہ جو ڈفرنٹ لوگ اس میں جو ایکسٹینشن کرنا چاہیں گے یا اس کو اس کور کو ایک خاص اینگل دینا چاہیں گے تو وہ کور ان کے پاس موجود ہوگی، اس کو وہ انہینس کریں گے، ایکسٹینڈ کریں گے اپنی ریکوائرڈ ڈائریکشن میں. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جتنے بھی ریسرچرز تھے جو کہ یعنی ایک ڈی بی ایم ایس کے اندر آبجیکٹ اورینٹیشن کے فیچر ڈالنا چاہتے تھے ان کے لیے ایک کور یا بیس پرووائڈ کر دی گئی، ایک ٹیسٹ بیڈ پرووائڈ کر دیا گیا. اب یہ آپ کے اوپر ہے کہ آپ اس کو کس ڈائریکشن میں لے جانا چاہتے ہیں. اس کا مطلب ہوا کہ ایک کور سے جو کہ اس ایکسپیریمنٹ کے نتیجے میں بلڈ کر دیا گیا اس سے ہمارے پاس جو ڈفرنٹ پروڈکٹس ہیں وہ ہمارے پاس سامنے آ جائیں گے. ظاہر ہے ان میں سے کچھ یا کوئی ایک جو ہے وہ تو
اس پہ یہ لوگ خود بھی کام کر رہے تھے، لیکن ظاہر ہے کہ پھر جو باقی ریسرچرز تھے ورلڈ وائڈ یونیورسٹیز کے اندر یا ریسرچ سینٹرز کے اندر، ان کے لیے بھی ایک لحاظ سے یہ ایک اپرچونٹی تھی کہ اس کے بیسس پہ یا اس کو استعمال کرتے ہوئے وہ ڈفرینٹ جو پروڈکٹس ہیں وہ بلڈ کر سکتے تھے. اور جیسے میں نے پہلے کہا تھا کہ یہ بھی اسی کیٹیگری سے بلانگ کرتا ہے کہ جو ہم کہتے ہیں کہ ریلیشنل کے فیچرز بھی ہمیں دے گا، لیکن ساتھ ہی آن ٹاپ آف دیٹ ہمیں یہ آبجیکٹ اورینٹیشن بھی پرووائڈ کرے گا. اور یہ کہ اوریجنلی جب اس کو کوڈ کیا گیا، پروگرام کیا گیا، تو یہ جو ہے بلڈ کیا گیا C++ کے اندر یا سی کے اندر. اور دوسری بات یہ ہے کہ اس کو ڈفرینٹ پلیٹ فارمز کے لیے تیار کیا گیا، بنایا گیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو یعنی جو ڈفرینٹ آپریٹنگ سسٹم ہے، فار ایگزامپل جیسے یونکس ہے، اس کے لیے بھی یا باقی جو آپریٹنگ سسٹم ہے ان کے لیے بھی آپ کو جو اس کا کوڈ اویلیبل ہوگا، آپ کہہ سکتے ہیں اوپن سورس کے طور پہ، اور اس کو آپ لے کے اور جو آپ کا اپنی انوائرمنٹ، جو آپ کا اپنا پلیٹ فارم ہے، اس پہ آپ پھر اس کو اس کوڈ کو استعمال کرتے ہیں، آپ اس کو ایکسٹینڈ کر سکتے ہیں. اس میں جو اگر ہم ڈسکس کریں جو ہمارے پاس اسٹار بسٹ ہے، اس کا اگر ہم ڈیزائن اور آرکیٹیکچر دیکھیں تو اس میں یہ ہے کہ اس میں چونکہ فرام دا اسکریچ بلڈ کر رہے تھے تو اس میں انہوں نے کافی زیادہ جو ویریشن ہے وہ رکھنے کی کوشش کی ہے. مثال کے طور پہ اس میں ایک فیچر یہ ہے کہ جو آپ کا ٹیبل ہے اس کو آپ ڈفرینٹ جو اسٹوریج میکانزم ہیں ان کے ذریعے اسٹور کر سکتے ہیں. تو اس میں یہ ہے کہ فار ایگزامپل آپ دیکھیں، جیسے اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہیپ کو استعمال کرتے ہوئے آپ ٹیبل کو اسٹور کریں، یا نان ریکوریبل فائل کی شکل میں آپ اس کو اسٹور کرنا چاہتے ہیں، یا آپ B+ ٹریز کو استعمال کرتے ہوئے یعنی اسٹور کرنا چاہتے ہیں، تو اس طرح سے آپ جو ہے نا ڈفرینٹ طریقوں سے ایک ٹیبل کو اسٹور کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ اس میں ایک اور فیچر یہ تھا کہ ہر ٹیبل کے ساتھ جو ہے وہ ایک اٹیچمنٹ ٹائپ جو ہے وہ ایسوسیٹ ہو سکتی ہے. یعنی آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہر ٹیبل جو ہے وہ آپ ڈیفائن کرتے ہیں، اس کا آپ نے اسٹوریج میکانزم ڈیفائن کیا، اور ساتھ ہی آپ کے پاس یہ فیسلٹی موجود ہے کہ آپ اس ٹیبل کے ساتھ ایک سے زیادہ جو اٹیچمنٹ ٹائپس ہیں وہ ایسوسیٹ کر سکتے ہیں. اب ان جو اٹیچمنٹ ٹائپس ہیں ان کا کیا استعمال ہوگا یہ ہم آگے اس کو ڈسکس کریں گے. اس کے علاوہ یہ ہے کہ ہم جانتے ہیں کہ انٹیگریٹی کانسٹینٹ جو ہے وہ ایک بڑا اسینشیل کمپوننٹ ہے کسی بھی DBMS کا، بلکہ ہم یہ پڑھ چکے ہیں کہ انٹیگریٹی کانسٹینٹس ایون جو آپ کا ڈیٹا ماڈل ہے اس کا پارٹ ہے. تو ظاہر ہے کہ تقریباً ہر جو DBMS ہے وہ انٹیگریٹی کانسٹینٹ جو پرووائڈ کرتا ہے، کیونکہ ظاہر ہے کہ جو ڈیٹا کی کنسسٹنسی ہے یا جو اس کی انٹیگریٹی ہے وہ اس کے لیے کم از کم انٹیگریٹی کانسٹینٹس کا ہونا ضروری ہے. اس کے علاوہ جو باقی بزنس رولز ہیں وہ تو ظاہر ہے کہ وہ ویری کرتے ہیں اپلیکیشن ٹو اپلیکیشن. تو اب یہ ہے کہ ابھی ہم نے کہا کہ ٹیبل کے ساتھ اٹیچمنٹ جو ہے وہ ایسوسیٹ ہوتی ہیں. تو اب اگر آپ نے انٹیگریٹی کانسٹینٹ جو انہوں نے امپلیمنٹ کیے ہیں وہ یوں کیے ہیں کہ انہوں نے جو اٹیچمنٹ ہے جو کہ ایک ٹیبل کے ساتھ ایسوسیٹڈ ہے اس کو انہوں نے ویٹو پاور اسائن کر دی. ویٹو پاور سے مراد یہ ہے کہ اگر آپ کوئی آپریشن جو ہے وہ کرنا چاہتے ہیں کسی ٹیبل کے اوپر، تو وہ جو اٹیچمنٹ ہے جو کہ انٹیگریٹی کانسٹینٹ کو مانیٹر کر رہی ہے اس کے پاس ویٹو پاور ہے، اس سینس میں کہ وہ جو آپ آپریشن اس پہ پرفارم کرنا چاہتے ہیں وہ اس کو الاؤ کرے یا نہ کرے. مثال کے طور پہ جیسے آپ دیکھیے کہ آج کل کے DBMS جو ہم استعمال کرتے ہیں اس میں کافی ایک کامن چیز ہے کہ جسے آپ کہتے ہیں کہ پرائمری فارن کی. اس میں یہ ہے کہ آپ فرض کریں کہ ہم کہتے ہیں کہ ہمارے پاس ایک اسٹوڈنٹ ہے اور ہم نے اس کا ڈپارٹمنٹ جو وہ مینشن کرنا ہے کہ کس ڈپارٹمنٹ سے بلانگ کرتا ہے. تو ڈپارٹمنٹ کی جو ID ہے وہ ہمارے پاس اسٹوڈنٹ کے ٹیبل میں فارن کی ہے. تو ظاہر ہے کہ انٹیگریٹی کانسٹینٹ یہ چاہتا ہے یا اس کی ریکوائرمنٹ یہ ہے کہ ایک اسٹوڈنٹ کو ہم وہی ڈپارٹمنٹ اسائن کریں یا الوکیٹ کریں جو کہ وہاں پہ ایگزسٹ بھی کرتا ہو. اب ظاہر ہے کہ اگر آپ اسٹوڈنٹ کا ٹیبل ہے اور اس میں ڈفرنٹ اسٹوڈنٹس کے ریکارڈ پڑے ہوئے ہیں اور آپ ان میں اگر ایسے ڈپارٹمنٹس کو مینشن کرنا شروع کر دیں جو کہ ایکچولی ایگزسٹ ہی نہیں کرتے، تو دین یور ڈیٹا بیس بیکمس انکنسسٹنٹ. اس سینس میں کہ وہ آپ کو ایسی انفارمیشن دے رہا ہے جو کہ کنسسٹنٹ ہی نہیں ہے. یعنی فرض کریں کہ ہمارے پاس ایک ٹیبل ہے اسٹوڈنٹ کا اور اس میں جو اسٹوڈنٹ کا ریکارڈ ہے اس میں اس کا ڈپارٹمنٹ کی ID بھی اسٹورڈ ہے. یعنی دی ڈپارٹمنٹ ID کنٹینز دی کوڈ آف دا ڈپارٹمنٹ اور ID آف دا ڈپارٹمنٹ ٹو وچ دا اسٹوڈنٹ بلانگس. اب فرض کریں کہ ایک اسٹوڈنٹ کے ریکارڈ میں ہمارے پاس ڈپارٹمنٹ ID ہے D539. اب اس D539 کو پکڑ کے ہم جاتے ہیں ڈپارٹمنٹ کے ٹیبل پہ ٹو ایکسس دا ڈپارٹمنٹ آف دا اسٹوڈنٹ. اب وہاں پہ اگر وہ ڈپارٹمنٹ ہے ہی نہیں، اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کا جو ڈیٹا بیس ہے وہ انکنسسٹنٹ ہے، وہ آپ کو انکمپلیٹ بلکہ غلط جو ہے ڈیٹا پرووائڈ کر رہا ہے. تو ظاہر ہے کہ جو انٹیگریٹی کانسٹینٹ ہے وہ ڈیٹا بیس کی یا ڈیٹا کی جو کنسسٹنسی ہے اس کو مینٹین کرنے کے لیے بہت وائٹل ہے. تو
اسٹار بسٹ کے اندر جو انٹیگریٹی کانسٹرینٹ ہیں وہ اس طرح سے امپلیمنٹ ہوتے ہیں کہ وہ آپ کا جو اٹیچمنٹ ہے جو کہ ایسوسیٹڈ ہے آپ کے ٹیبل کے ساتھ اس کو ویٹو پاور حاصل ہے, اور جب بھی آپ کوئی آپریشن کرنا چاہتے ہیں ٹیبل کے اوپر تو وہ جو آپ کی اٹیچمنٹ ہے وہ ڈیسائیڈ کرے گی کہ ویدر دس آپریشن کین بی پرفارمڈ اور ناٹ. پھر یہ ہے کہ جو اس میں اسٹوریج اور جو اٹیچمنٹ کے میتھڈز ہیں وہ کامن سروسز جو ہیں ان کو استعمال کرتے ہیں. مثال کے طور پہ جیسے کنکرنسی کنٹرول ہے یا ریکوری ہے یا ایونٹ کیو, یہ وہ کامن سروسز ہیں جو کہ آپ کے ڈفرینٹ اٹیچمنٹس سے جو اسٹوریج کے جو میتھڈز ہیں وہ یوٹیلائز کرتے ہیں. اور کسی بھی ڈی بی ایم ایس کے ساتھ چاہے وہ آپ کا کنونشنل یا جو لیگیسی ڈیٹا بیسز ہے ڈی بی ایم ایسز ہے, نیٹ ورک ہے یا ہیرارکیکل ہے ایون, تو ظاہر ہے کہ جو کنکرنسی کنٹرول ہو گیا یا ریکوری ہو گیا یہ ایسے میکانزمز ہیں, ایسے آپریشنز, ایسے سروسز ہیں جو کہ ہر ڈی بی ایم ایس کو سپلائی کرنے چاہیے یا پرووائڈ کرنے چاہیے, کیونکہ ظاہر ہے کہ ان آپریشنز کے بغیر ڈی بی ایم ایس کا استعمال جو ہے وہ ہو ہی نہیں سکتا, کیونکہ یہ نہ صرف یہ کہ غلط ہوگا بلکہ بہت نقصان دہ ہوگا. مثال کے طور پہ اگر ہم بات کریں کنکرنسی کنٹرول کی, تو اگر ملٹیپل یوزرز جو ہیں وہ ڈیٹا بیس کو ایکسیس کر رہے ہیں اور آپ اس کی کنکرنٹ ایکسیس کو پراپرلی کنٹرول نہیں کر رہے تو ظاہر ہے کہ وہ آپ کے کسی کام کا نہیں ہے. تو اسٹار بسٹ کے اندر جو ہے وہ یہ جو سروسز ہیں وہ بھی پرووائڈ ہوتی ہیں. اس کے علاوہ یہ ہے کہ آپ کے پاس ایک ایونٹ کیو ہے جس میں کہ جو ڈفرینٹ ایونٹس ہیں, جو ڈفرینٹ ریکویسٹ ہیں وہ کیو اپ ہوتی ہیں, اور جیسے جیسے ان کی باری آتی ہے وہ ان دا فارم آف کیو دے آر ارینج وہ ایکسیکیوٹ ہوتی ہیں. اور پھر یہ ہے کہ جیسے ہم نے کہا تھا کہ جو بیسک آئیڈیا تھا اسٹار بسٹ کا کہ ہم آپ کو ایک ٹیسٹ بیڈ پرووائڈ کریں تاکہ آپ اپنی مرضی کے مطابق جو ایکسٹینشنز ہیں وہ کر سکیں. تو اس میں یہ ہوا کہ ظاہر ہے کہ جب مختلف لوگوں نے جب اس کو اڈاپٹ کیا اس کور کو اور اس کے اوپر انہوں نے ایکسٹینشنز کی یا اس کو انہینس کیا اپنی ریکوائرمنٹ کے مطابق, تو اس سے یہ ہوا کہ انہوں نے اس کے ڈفرینٹ جو شیپس تھی وہ کریٹ کر لی, اور وہ جو شیپس کریٹ ہوئیں اسٹار بسٹ کی اس میں یہ ہے کہ جو ایس کیو ایل ہے اس کی بھی جو ڈفرینٹ فارمز تھیں وہ ہمارے سامنے آ گئی, کیونکہ ظاہر ہے کہ ہر جو ایک کمپنی کہیں یا یوزر گروپ کہیں جب انہوں نے اس کو اڈاپٹ کیا کور کو اور اس کو ایکسٹینڈ کیا تو جب انہوں نے اپنی مرضی کی ایکسٹینشنز کی تو وہ اٹ بیکیم اے ڈفرینٹ پروڈکٹ. اسٹار بسٹ کا ایک اور فیچر وہ یہ ہے کہ اٹ پرووائڈز دی یوزر ڈیفائنڈ ٹائپس اینڈ فنکشنز. دیکھیے کوئی بھی جو ڈی بی ایم ایس ہے اور جو ریلیشنل ڈی بی ایم ایس آج کے بھی اور اس دور کے بھی, وہ یہ تھا کہ ہر ڈی بی ایم ایس جو اٹ پرووائڈز ٹو دی فنکشنز ایٹ لیسٹ. لیکن جو اسٹار بسٹ ہے اس نے جو ہے وہ آپ کو نہ صرف یہ کہ فنکشنز پرووائڈ کیے بلکہ انہوں نے یوزر ڈیفائنڈ ٹائپس بھی پرووائڈ کی. جیسے میں نے کہا کہ فنکشنز تو تمام ڈی بی ایم ایس پرووائڈ کرتے تھے, لیکن جو آپ کے آبجیکٹ اورینٹڈ ڈی بی ایم ایس تھے انہوں نے یہ کیا کہ انہوں نے ایک اسٹیپ فارورڈ لیا, ایک ہمت کی, اور دے سپورٹڈ دی یوزر ڈیفائنڈ ٹائپس اور فنکشنز کی جو انہینس یا امپرووڈ فارمز تھیں وہ سپورٹ کی. مثال کے طور پہ اب جو فنکشنز, جو ٹائپس آف فنکشنز دیٹ آر سپورٹڈ ان دا اسٹار بسٹ, ان میں سے پہلی ٹائپ ہے اسکیلر فنکشنز. اسکیلر فنکشن انہیں کہیں گے کہ جو ایک سنگل ویلیو کو ایکسیپٹ کرتا ہے, اور سنگل ویلیو جو ہے وہ کوئی کانسٹنٹ بھی ہو سکتا ہے, کوئی ویریبل ہو سکتا ہے, یا کسی ایک سیل کی ویلیو ہو سکتی ہے, اس کو ایکسیپٹ کرتا ہے اور ایک سنگل ویلیو ہی پروڈیوس کرتا ہے. ایسے فنکشنز کو ہم کہتے ہیں اسکیلر فنکشنز. اس کے علاوہ جو ہمارے پاس ایگریگیٹ فنکشنز ہیں ان کی سپورٹ بھی موجود ہے. جو ایگریگیٹ فنکشنز ہیں ان سے آپ جو آج کل کے ڈی بی ایم ایس لوگ یوز کر رہے ہیں وہ دے آر کوائٹ فیملیئر ود دیم. ایگریگیٹ فنکشن یہ کرتا ہے کہ اٹ ایکسیپٹس اے ریلیشن اور ملٹیپل ٹپلز اور ایک سنگل ویلیو جو ہے وہ پروڈیوس کرتا ہے. مثال کے طور پہ اگر آپ دیکھیں, اگر آپ ایوریج کہیں, لیٹس سے کہ آپ کسی ایٹریبیوٹ کے, فار ایگزامپل ہمارے پاس سیلری ہے, ہمارے پاس ایک ٹیبل ہے امپلائی کا اور اس میں سیلری ایک ایٹریبیوٹ ہے, اگر آپ اس پہ ایوریج استعمال کرتے ہیں, ایوریج از این ایگریگیٹ فنکشن, تو وہ پورا ٹیبل میں سے پوری یعنی کہہ سکتے ہیں کہ ایک سنگل ایٹریبیوٹ کی تمام جو اس میں روز ہے سب کی ویلیو کو ایکسیپٹ کرے گا اور آپ کو ایک سنگل جو ایوریج ویلیو ہے وہ دے دے گا. اسی طرح کاؤنٹ ہے یا منیمم, میکسیمم, دیز آر ڈفرنٹ ایگریگیٹ فنکشنز جو کہ آج کل کے ڈی بی ایم ایس میں ہمیں نظر آتے ہیں. لیکن ظاہر ہے کہ وی آر ٹاکنگ اباؤٹ 1985, تو اس وقت جو آپ کا اسٹار بسٹ ہے اس نے ایگریگیٹ فنکشنز بھی پرووائڈ کیے. اس کے علاوہ ایک اور ٹائپ آف فنکشنز دیٹ ور سپورٹڈ بائی دی اسٹار بسٹ اینڈ دیٹ واز دی سیٹ پریڈیکیٹ فنکشنز. سیٹ پریڈیکیٹ فنکشنز اس طرح کے تھے کہ جو کہ آپ سے ٹپلز کہیں یا روز کہیں وہ ایکسیپٹ کرتے تھے اینڈ دے پروڈیوسڈ اے بولین ویلیو.
ٹرو اور فالس. تو جب ہم یہ کہتے ہیں کہ اس طرح کا ہمارے پاس کوئی فنکشن ہے جو کہ ایک بولین ویلیو جو ہے وہ یعنی پروڈیوس کرتا ہے, تو اس کی پھر کریکٹرسٹک یہ بن جاتی ہے کہ دیٹ کین بی یوزڈ ایز اے پارٹ آف اے پریڈیکیٹ. اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ اس کو کسی کنڈیشن میں استعمال کر سکتے ہیں. تو سچ ٹائپ آف فنکشن دے آر کالڈ سیٹ پریڈیکیٹ فنکشنز. اس کے علاوہ ہمارے پاس تھے ٹیبل فنکشنز. ٹیبل فنکشنز ایک خاص ٹائپ کا فنکشن تھے اور یہ کرتے یہ ہیں کہ یہ ایکسپٹ کرتے ہیں کوئی اسکیلر ویلیو. اسکیلر ویلیو ہم کہتے ہیں ایک سنگل ویلیو کو. تو یہ ایکسپٹ کرتے ہیں ایک سنگل ویلیو اور جو اس کا آؤٹ پٹ ہے اٹ از اے ٹیبل. اب مثال کے طور پہ اگر آپ دیکھیں, جیسے ہم دیکھیں کہ جیسے ہمارے پاس اس طرح کا فنکشن ہوگا اسٹار بسٹ کے اندر کہ جیسے ہمارے پاس یونکس کی کمانڈ ہے ls. اس میں ہوتا یہ ہے کہ یہ کمانڈ آپ سے ایک سنگل ڈائریکٹری کا نام کہیں یا اس کا ایڈریس کہیں وہ ایکسیپٹ کرے گی, اور جو اس کا آؤٹ پٹ ہوگا وہ ایک ٹیبل ہوگا. اور اس ٹیبل میں کیا ہوگا کہ اس ڈائریکٹری کے اندر جس کو کہ آپ نے پاس کیا ہے ایز اے اسکیلر اور سنگل ویلیو, تو اس ڈائریکٹری کے اندر جتنے بھی ہمارے پاس فائلز ہیں وہ فائل جو ہیں ان کو واپس کرے گی, بٹ ان دا فارم آف اے ریلیشن. اس کا مطلب یہ ہوگا کہ جب ہم ایک فائل دیکھتے ہیں, فائل کی جب ہم لسٹ کرتے ہیں تو اس میں آپ دیکھتے ہیں کہ اس کے ڈفرنٹ پیرامیٹرز ہوتے ہیں یا ڈفرنٹ ایٹریبیوٹس ہوتے ہیں. مثال کے طور پہ آپ دیکھیں کہ لیٹس سے اس کی کوئی آئی ڈی یا اکاؤنٹ نمبر اس کا, پھر اس کا نام ہو گیا, پھر اس کی ٹائپ ہو گئی, پھر اس کے اندر جو پراپرٹیز ہیں فار ایگزامپل ریڈ اونلی ہے یا نہیں, پھر اس کے علاوہ جس ڈیٹ کو وہ کریٹ ہوئی تھی وغیرہ وغیرہ. یہ ڈفرنٹ فیچرز ہیں, ڈفرنٹ پیرامیٹرز ہیں دیٹ آر ایسوسیٹیڈ ود فائلز جو کہ کسی ڈائریکٹری میں اسٹورڈ ہے. تو جو ہمارے ٹیبل فنکشنز ہیں وہ یہی کرتے ہیں کہ وہ آپ کو یعنی ایک فار ایگزامپل اس نے لی آپ سے ایک اسکیلر ویلیو, ایک ڈائریکٹری کا ایڈریس کہیں یا اس کا نام کہیں, اور جو اس کے کنٹینٹس ہیں اس کو اس نے آپ کو نہ صرف دکھایا بلکہ اس نے کیا کیا, اس کو اسٹور کر دیا ان دا فارم آف اے ٹیبل. تو اب اس کا آپ کو فائدہ یہ کہ جب آپ کو کوئی چیز ٹیبل کی فارم میں مل جاتی ہے تو اس کو آپ ایکسس کر سکتے ہیں یا اس کو پروسیس کر سکتے ہیں, اس پہ آپ کیوری کر سکتے ہیں یوزنگ دا کیوری لینگویج جو بھی آپ کا ڈی بی میں سپورٹ کرتا ہے. مثال کے طور پہ اگر آپ کو ایس کیو ایل ملی ہوئی ہے تو ایس کیو ایل کو استعمال کرتے ہوئے آپ کے پاس سسٹم کیٹلاگ کے اندر یا اسکیما کے اندر جو بھی ٹیبلز ہیں آپ ان کو کیوری کر سکتے ہیں. تو اب آپ کے پاس جو ایک فولڈر کے جو فائلز ہیں, جو اس کے کنٹینٹس ہیں, وین یو گیٹ دیم ان دا فارم آف اے ٹیبل, تو اب آپ اس کے بعد ایس کیو ایل کو استعمال کرتے ہوئے اس ٹیبل کے اوپر کوئی سی بھی کیوری جو ہے وہ اپلائی کر سکتے ہیں, اور جو بھی آپ کو ریکوائرڈ فارمیٹ میں ڈاٹا ہے یا جو ریزلٹ ہے وہ آپ لے سکتے ہیں. پھر یہ کہ جو ٹائپ سسٹم ہے اسٹار بسٹ کا دیٹ از اسٹورڈ ان دا فارم آف اے ہیرارکی, یعنی جو اس کا ہیرارکیکل فارم میں اس کا ٹائپ سسٹم ہے. تو اس پہ ہوتا یہ ہے کہ جو آپ کی یوزر ڈیفائنڈ ٹائپ ہیں یو کین انکیپسولیٹ دم. تو آپ کو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وین یو آر یوزنگ اٹ تھرو سم ایپلیکیشن پروگرام تو یو کین یوز بوتھ دا ٹائپس جو کہ سسٹم کی بلٹ ان ہے ان کو بھی, اور جو یوزر ڈیفائنڈ ٹائپس ہیں ان کو بھی, اور جو یوزر ڈیفائنڈ ٹائپس ہیں دے آر انکیپسولیٹڈ. پھر یہ کہ جو آپ ٹائپ سسٹم کی یا جو ڈیٹا ٹائپس ہیں ان کی جب ہیرارکی بلڈ کرتے ہیں تو اس کے اندر انہیریٹنس جو ہے وہ سپورٹڈ ہے. اس میں آپ کو جو سنگل انہیریٹنس ہے وہ بھی سپورٹ کرتا ہے اسٹار بسٹ, اور ملٹیپل انہیریٹنس بھی سپورٹ کرتا ہے. اس کے علاوہ یہ ہے کہ جو آپ کی اپلیکیشنز ہیں جو آپ بلڈ کرتے ہیں, تو چونکہ یہ جو آپ کے ڈی بی ایم ایسز ہیں, خاص طور پہ جو آپ کے آبجیکٹ اورینٹڈ ڈی بی ایم ایسز ہیں, یہ جو ہائی لیول پروگرامنگ لینگویجز ہیں ان کے ساتھ انٹرفیس کو سپورٹ کرتے ہیں. یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ یعنی کوئی بھی جو ہائی لیول پروگرامنگ لینگویج ہے اس کو استعمال کرتے ہوئے آپ اپلیکیشن بلڈ کریں گے, اور وین یو نیڈ ٹو ایکسس ڈیٹا فرام ود ان دا پروگرام تو اس کے اندر آپ یہ کریں گے کہ آپ جو اس کی جو کیوری لینگویج ہے ان کی کمانڈز کو امبیڈ کریں گے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کی جو کیوریز ہیں وچ آر پارٹ آف اے پروگرام, تو وہ بھی آپ کی جو کمپائل ٹائم کے دوران وہ بھی چیک ہو جائیں گے یا وہ بھی کمپائل ہو جائیں گے. اس کا مطلب یہ ہوا کیونکہ نارملی آپ کے جو ہائی لیول پروگرامنگ لینگویجز ہیں دے آر کمپائلڈ لینگویجز, تو وہ کمپائلیشن کا پروسیس جب ہوگا آپ کے اپلیکیشن پروگرام کے اوپر تو ساتھ ہی آپ کی جو ڈیٹا ایکسیس کی کمانڈز ہیں وہ بھی کمپائل ہو جائیں گے. پھر ایک اور چیز آپ دیکھیے جس میں کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ دیر از این امپیڈنس مس میچ, یعنی اب جو ٹائپ سسٹم ہے آپ کی کسی بھی پروگرامنگ لینگویج کا جس کو کہ آپ یوز کر رہے ہیں اسٹار بسٹ کے لیے اپلیکیشن بلڈ کرنے کے لیے, ایک اس کا ٹائپ سسٹم ہے اور ایک ٹائپ سسٹم ہے اسٹار بسٹ کا جن کے ڈی بی ایم ایس کا. اب ان دونوں میں ڈفرنس ہوتا ہے. دیکھیے فرض کریں اگر آپ سی پلس پلس استعمال کر رہے ہیں
تو سی پلس پلس کے اندر کیا ہے کہ آپ کے پاس ہے لیٹس سے کہ انٹ ہے، فلوٹ ہے، آپ کے پاس شارٹ انٹ ہے، یا آپ کے پاس لیٹس سے کیریکٹر ہے، اس طرح کی ڈیٹا ٹائپس ہیں. اب جو ڈیٹا ٹائپس آپ کو ڈی بی ایم ایس پرووائڈ کر رہا ہے، ایک بات تو یہ ہے کہ ان ڈیٹا ٹائپس میں فرق ہے، یعنی ان کا نام فرق ہو سکتے ہیں، ان کے سائز میں فرق ہو سکتا ہے، ایک بات. دوسری بات آپ یہ دیکھیے کہ وین یو اسپیسیفائی اے ٹائپ ان ڈی بی ایم ایس، تو کیا ہوتا ہے کہ دس از assumed that this type is going to be stored persistently. This is going to be stored in the database. جبکہ عام طور پہ جو آپ کی پروگرامنگ لینگویج کی ڈیٹا ٹائپس ہوتی ہیں they are mostly concerned یا they are mostly treated within the RAM. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ when you are developing an application in an object-oriented DBMS تو آپ کو ایک اس فیکٹر کو بھی ٹریٹ کرنا ہوگا، ڈیل کرنا ہوگا کہ ان کی جو ٹائپ سسٹم ہے ان کے اندر مس میچ ہے. اب جو ٹائپ سسٹم کا ڈفرنس ہے اس کو ڈی بی ایم ایس ہیز ٹو آئیڈینٹیفائی اینڈ ٹیکل اٹ اپروپریٹلی. دیکھیے اگر ہم یہ کہیں کہ ہمارے پاس ایک اپلیکیشن ہے اور اس میں یعنی آپ نے ایک انٹ یوز کیا ہے which is defined in the program، اور ایک آپ نے کوئی انٹ یوز کیا یا انٹیجر یوز کیا which came from the DBMS، تو اب جو آپ کا کمپائلر کہہ لیں یا جو آپ کا جو سسٹم اس کو مینج کر رہا ہے اس کو ان دونوں میں ڈفرینشیٹ کرنا ہوگا، اس لیے کہ جو آپ کی ڈیٹا ٹائپس ہیں ان کے اوپر آپ جب آپریشن ڈیفائن کرتے ہیں تو وہ آپریشن obviously جب ایکسیکیوٹ ہوں گے then you are calling some function to execute those commands. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب آپ کوئی بھی ٹائپ کا آپریشن دیکھتے ہیں، کسی ٹائپ کے اوپر کوئی آپریشن پرفارم ہو رہا ہے تو اس کے لیے آپ کو اپروپریٹ یعنی جو فنکشن وہ کال کرنا پڑے گا. اب ہوتا یہ ہے کہ جیسے میں نے آپ کو کہا ابھی کہ آپ جب ایک آبجیکٹ اورینٹڈ ڈی بی ایم ایس کے لیے اپلیکیشن بلڈ کرتے ہیں تو ایک پرٹیکولر اسٹریٹجی یہ ہے کہ آپ کوئی ہائی لیول لینگویج جو ہے وہ اس کو استعمال کرتے ہیں، اور جس پوائنٹ پر آپ کو ڈیٹا ایکسیس کی ضرورت ہوتی ہے وہاں پہ آپ جو اس کی مینیپولیشن لینگویج ہے، فار ایگزامپل او ایس کیو ایل یا اینی ویریئنٹ آف دیٹ، اس کی کمانڈس کو آپ جو اس میں انکلوڈ کر دیتے ہیں. اب ہوگا یہ کہ جو آپ کا پری پروسیسر ہے، یعنی جب آپ کمپائلیشن کا پروسیس سٹارٹ کریں گے تو آپ کو جو پری پروسیسر ہے وہ اس چیز کو آئیڈینٹیفائی کرے گا کہ کس جگہ کے اوپر آپ کی جو ڈیٹا ایکسس کی کمانڈز ہیں وہ انکلوڈیڈ ہیں. تو اس جگہ پہ وہ اس پرٹیکولر فنکشن کو وہ انکارپوریٹ کر لے گا جو کہ ڈی بی ایم ایس سے ریلیٹڈ ہے. یعنی ہم ابھی بات کر رہے تھے نا کہ ہمیں دونوں ٹائپس کے درمیان کمپیٹیبلٹی جو ہے وہ اسٹیبلش کرنی ہے. تو یہاں پر یہ بتایا جا رہا ہے کہ وہ کمپیٹیبلٹی کیسے بلڈ ہوگی. وہ ایسے بلڈ ہوگی کہ آپ کا پروگرام ہے وہ کمپائلیشن کے لیے جب جائے گا تو جو اس کا پری پروسیسر ہے وہ اس میں سے آئیڈینٹیفائی کرے گا کہ کون سی ہماری ڈی بی ایم ایس کی کمانڈز ہیں اور کون سی ہماری جو ڈی بی ایم ایس کی ٹائپس ہیں. تو اس بیسس پہ وہ آئیڈینٹیفائی کرے گا اور وہ اپروپریٹ فنکشن کو کال کرے گا. تو اس طرح سے یہ ہوگا کہ آپ کے پاس جو یعنی تین طرح کی جو آپ کے پاس ٹائپس آ رہی ہیں. ایک تو جو آپ کی پروگرامنگ لینگویج ہے اس کی بلٹ ان ٹائپس ہیں، دوسرے آپ کی جو ڈی بی ایم ایس ہے اس کی ٹائپس ہیں، اور تیسرے آپ کی جو یوزر ڈیفائنڈ ٹائپس ہیں. اور ظاہر ہے کہ ہر ٹائپ کے ساتھ جو ہے وہ اس کے اپنے فنکشن جو وہ ایسوسیٹڈ ہے. تو جب آپ کوئی آپریشن کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو اس ٹائپ کا جو ریلیونٹ فنکشن ہے اسے کال کرنا ہوتا ہے. تو اس طرح سے آپ جس وقت ایک اپلیکیشن بلڈ کرتے ہیں تو آپ ہائی لیول لینگویج کے اندر ڈیٹا پروسیسنگ کی یا ڈیٹا مینیپولیشن کی جو کمانڈز ہیں ان کو امبیڈ کرتے ہیں. تو جو پری پروسیسر ہے وہ آئیڈینٹیفائی کرتا ہے کہ آیا کہ یہ کمانڈ جو ہے وہ ہمارے پاس ڈی بی ایم ایس کی ہے تو اس کا فنکشن کال کر لے گا. اگر ہمارے پاس وہ پروگرامنگ لینگویج کی بلٹ ان ہے تو وہ کمپائلر کے حوالے ہو جائے گی ظاہر ہے. اور اسی طرح جو یوزر ڈیفائنڈ ٹائپ ہوگی اس کو بھی ان دونوں میں سے کوئی ایک ٹریٹ کرے گا. تو اس طرح سے آپ ایک ہی پروگرام کے اندر جو ڈفرنٹ ٹائپس کی آپ کے ڈیٹا ٹائپس ہیں، جو ڈفرنٹ فنکشنز ہیں ان کو ہینڈل کر لیتے ہیں. آج کے لیکچر کو ہم یہاں ریویو کرتے ہیں. آج ہم نے اپنے جو پریویس لیکچر کی ڈسکشن تھی جو کہ ہم بیسیکلی پوسٹ گریس کے اوپر کر رہے تھے، تو اس پہ ہم نے یہ دیکھا کہ جو پوسٹ گریس ہے اس میں آئٹریٹیو کیوریز جو ہیں وہ نہ صرف ریٹریو کے اوپر بلکہ اپینڈ اور ڈیلیٹ اس طرح کی جو کمانڈز ہیں ان پہ بھی اپلائی ہو سکتی ہے. پھر ہم نے یہ دیکھا کہ کس طرح سے جو نالج بیس سسٹم کے فیچرز ہیں وہ اس میں انکلوڈیڈ ہیں، کیونکہ ہمارے پاس آلویز کی شکل میں جو ہے نا وہ ہم اس کو امپلیمنٹ کرتے ہیں. اس کے علاوہ ہم نے دیکھا کہ ٹریگرز اور الرٹرز جو ہیں وہ کس طرح سے جو پوسٹ کیسے وہ سپورٹ کرتا ہے. اس کے بعد ہم نے جو ہمارے پاس جو ایکسٹینڈیڈ ریلیشنل ڈی بی ایم ایسز ہیں ان کی جو دوسری
ایگزامپل تھی جو کہ اسٹار بسٹ ہے، اس کو ہم نے ڈسکس کرنا شروع کیا، اور ہم نے یہ پڑھا کہ جو اس میں بیسک ڈفرنس ہے وہ یہ ہے کہ یہ سسٹم جو ہے اٹ ہیز بین بلڈ فرام دا اسکریچ. اور ہم نے ابھی تک جو اس کا فیچر پڑھا وہ یہ ہے کہ جو اس کی ٹائپ سسٹم ہے، جس میں ہم نے کہا تھا کہ یہ ڈفرنٹ جو یوزر ڈیفائنڈ ٹائپس ہیں وہ بھی سپورٹ کرتا ہے اور ڈفرنٹ ٹائپ کے فنکشن سپورٹ کرتا ہے، اور اس پہ ہم نے کچھ ڈسکشن کی ہے. اب اسٹار بس کی جو ڈسکشن ہے ہماری وہ ہمارے اگلے لیکچر میں چلے گی. اب میں آپ سے اجازت چاہوں گا. اللہ حافظ.